रखते हैं सेनेटर इसहाक डार साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। हमारे दूसरे मेहमान है सेनेटर नैयर हुसैन बुखारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक और सेनेट में कायदे ईवान है। जबकि हमारे तीसरे मेहमान है वसीम अख्तर साहब, MQM के साथ ताल्लुक रखते हैं, MNA और मुल्तान में इस वक्त तशरीफ रखते हैं। वसीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वसीम साहब, ये कल से आपने क्या कोहराम बपा कर दिया पूरे मुल्क में, आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए दोबारा? जावेद भाई, मेरे ख्याल में सच जो है वो अब पूरी कौम को अच्छा लगता नहीं। 63 साल में हमने ऐसे ऐसे सबक सिखाए हैं कौम को कि, और खास तौर पे सियासी लीडरान को, कि वो सच बर्दाश्त करने की उनमें ताकत रही नहीं। अल्ताफ भाई का जो स्टेटमेंट जिसका आप जिक्र कर रहे हो वो हकीकत पे मबनी है और ग्राउंड रियलिटी पे मबनी है। आज 63 साल हो गए जहां हम खड़े हैं और माजी में मुख्तलिफ जमातों ने हुकूमतें भी की, फौज ने भी की, और सबको पता है, आपको भी पता है, मुझसे ज्यादा पता है कि जितनी सियासी जमातों ने हुकूमतें की उसमें आशीर्वाद फौज का जरूर रहा है और अमेरिका सरदार का जरूर रहा है। इससे आप मना नहीं कर सकते, ये फैक्ट ऑफ द डे है। मौजूदा हुकूमत है जिसका आप हिस्सा हैं, क्या इसको भी फौज की आशीर्वाद हासिल है? जावेद भाई मैं जिक्र कर रहा हूं ना। ओके कीजिए। देखिए, माजी की हुकूमत, अभी की हुकूमत, बिल्कुल हर एक को आशीर्वाद रहा है। तो अल्ताफ भाई का अगर जो स्टेटमेंट है वो अगर दूसरे कॉन्टेस्ट में देखोगे तो आप पता नहीं क्या क्या निकाल सकते हो, मगर अल्ताफ भाई ने उसी जिनके पास पावर्स हैं, जिनके हाथ में किस्मत है आपके मुल्क की, जो अमेरिका से लेके और यहां फौज का जो डिपार्टमेंट है उसके हाथ में है, तो जाहिर है अल्ताफ भाई ने भी उन्हीं को एड्रेस करके कहा कि उस किस्म का फॉर्मूला लाएं जो आप लेके आते हैं थोड़े थोड़े दिनों बाद, जब आपको खुद हुकूमत करनी होती है मार्शल लॉ की शक्ल में। ओके, अब ये वसीम साहब, ये जो फार्मूला है, जिस फार्मूले की आप बात कर रहे हैं, वो फार्मूला यही हो सकता है कि सियासी हुकूमत को खत्म करके एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई जाए जो टेक्नोक्रेट्स की हो, उसको मुकम्मल इख्तियार दिया जाए और वो इख्तियार की बेस पर तमाम सियासतदानों का एहतसाब करें और उसके बाद सिस्टम को क्लीन करें। आप इस किस्म के फार्मूले की बात करना चाह रहे हैं? देखिए, मेरे समझ में एक चीज ये नहीं आ रही कि मुख्तलिफ चैनल्स पे जो एंकर्स हैं वो माजी में NRO पे बड़े प्रोग्राम कर चुके हैं, ठीक है, और जिन्होंने कर्जे माफ कराए हैं उनके अगेंस्ट बड़े प्रोग्राम किए हैं। आज जब मौका आया है कि सैलाब जदगान को आपने खुला छोड़ा हुआ है, कोई मौजूद नहीं है, बल्कि इलेक्शन कैंपेन चल रही है, जो लोग डूबे हुए हैं, गरीब अवाम उनसे वोट मांगे जा रहे हैं। नहीं, वो नहीं बात। देखिए वसीम साहब, बात ये है कि मैं आपसे एग्री करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं कि सिस्टम सरवाइव नहीं कर रहा, मुल्क में किसी जगह एग्जिस्ट ही नहीं करता, हुकूमत नहीं है, लेकिन चाहते क्या हैं आप? मैं वही बता रहा हूं कि ऐसे अब वक्त आ गया है कि ऐसे हुक्मरान, ऐसे सियासतदान जो करप्ट हैं, जिन्होंने मुल्क का सत्यानाश किया है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और उन सियासतदानों को भी पता है, वो जर्नल भी हम जानते हैं जिन्होंने ब्रीफ केस पहुंचाए थे सारी सियासी लीडरों को, उन जर्नल का जिक्र भी किया अल्ताफ भाई ने। इनका एहतसाब होना चाहिए, इनसे कर्जे वापस लिए जाएं और जो सैलाब में मेरे भाई डूबे हुए हैं इनको पहुंचाए जाएं। इनकी तरफ कोई देख नहीं रहा, आज भी सियासत चमकाई जा रही है, तो इनफ इज इनफ। अल्ताफ भाई को तो ये स्टेटमेंट देना ही था। और आज जब हम आर्टिकल 6 की बात कर रहे हैं और मार्शल लॉ की तरफ ले जाने को की बात कर रहे हैं, तो मुशर्रफ साहब के जमाने में तो काली पट्टियां बांध के सारी जमातों ने ओथ लिए हैं उनको। अच्छा, बिल्कुल, आप थोड़ा सा होल्ड पे रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके जो दो कोलिशन पार्टनर आप ये कह रहे हैं, सियासतदान भाई आपके जो यहाँ बैठे हुए हैं, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जाहिर है आपने इनके साथ ही चल के जमहूरियत को आगे लेके जाना। मैं इनको आपके साथ शामिल करता हूँ। डार साहब, ये जो सूरत हाल सामने MQM की तरफ से आई है, आप ये महसूस नहीं कर रहे कि एक नए फार्मूले की तरफ बढ़ाया जा रहा है मुल्क को, कि जहाँ पे टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आए और एहतसाब किया जाए सबका? चौधरी साहब, मैं समझता हूं कि ये जो वक्त था, और वसीम साहब ने उसकी पार्शल जिक्र किया, आपने भी इंट्रो में बताया कि ये सैलाब का बदतरीन सैलाब है पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि सब कॉन्टिनेंट की तारीख में। तो बजाय ये कि हम सब की एनर्जी उस पर फोकस होती, और उसके लिए मुस्लिम लीग नून ने आज से 9 दिन पहले, आपको मालूम है कि गवर्नमेंट को एक प्रपोजल भी दिया और उस पर इंस्टेंटली प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक्सेप्ट भी कर लिया। ये फिर वो लंबी डिबेट है कि फिर उसके 5-6 दिन के बाद क्या हुआ। तो
اس وقت یہ جو ایک ڈائریکشن ہے، ایک تو ٹائمنگ اس کا بڑا ہے. جہاں تک ایشوز کی بات ہے، این آر او ہو، ہماری پارٹی کا سٹینس بڑا کلیئر ہے. ہم نے اس کے خلاف بالکل، اس میں ایکنالج کرتا ہوں کہ ایک دن پہلے جب یہ پیش ہونے والا نیشنل اسمبلی، ہماری تو سٹینس کلیئر تھا. جب انہوں نے اناؤنس کیا، غالباً آپ کے پروگرام میں یہاں انہوں نے کنفرم کیا، میں آپ کے پروگرام میں تھا، تو اس کے بعد وہ حکومت کا فیصلہ تھا کہ جی ہم نہیں لا رہے نیشنل اسمبلی میں، جو ایک پازیٹو تھی. اسی طرح لونز رائٹس، یہ ہم ان کی تمام چیزوں کے ساتھ متفق ہیں. بات یہ ہے کہ کیا جمہوری طریقے سے کرنا ہے یا غیر جمہوری طریقے سے. اب کس روڈ میپ کو آپ نے فالو کرنا ہے. اب یہ کہنا کہ محب وطن جرنیل، کیا کچھ غیر محب وطن غدار بھی ہیں جن کو، یعنی انہوں سلیکٹو کی بات کی ہے نا. پھر کسی بھی طریقے سے 18ویں ترمیم میں یہ خود سگنیٹری ہیں. ابھی ریسنٹلی اس میں 6 آرٹیکل میں بھی جو اس سے ڈیل کرتا ہے سبورشن اور یہ سارا ٹریجن کے حوالے سے، اس میں بھی ان کا حصہ ہے. یہ تھرو آؤٹ ہمارے ساتھ تمام پارٹیز مل کے 26 ممبر کی جو پارٹی تھی، کمیٹی تھی، اس میں فیصلے ہوئے. پھر یہ حکومت کا بھی حصہ ہے، یہاں بھی ہیں، سندھ میں بھی ہیں. یہ آل آف اے سڈن آؤٹ آف بلو یہ کہنا کہ جی آپ مارشل، یہ بڑی غیر جمہوری سوچ ہے. میں پرسنل پریوی ہوں، وسیم صاحب کو بھی پتا ہوگا، 1997 میں جب ہم نے پارلیز کیے، کیونکہ 94 95 96 سے میرا اور ہماری جماعت کا کافی انٹریکشن رہا الطاف صاحب سے. آپ کو یاد ہوگا 97 میں ہمارے ساتھ وہ فیڈرل گورنمنٹ میں بھی تھے، ہمارے ساتھ وہ پروونشل گورنمنٹ میں بھی تھے. ہم نے بڑی کوشش کی وہ مین سٹریم پالیٹکس میں آئیں، بلکہ یہاں تک انہوں نے آفر کیا کہ الطاف بھائی ہماری گورنمنٹ ہے، کراچی میں آپ پارٹنر ہیں، یہاں آپ پارٹنر، پاکستان واپس آ کے یہاں سے سیاست کریں. تو میں اس تفصیل میں پھر نہیں جانا چاہتا. ایک تو یہ کہ یہ ٹائمنگ بالکل غلط ہے. مطالبہ صحیح ہے، غلط ہے نہیں، مطالبہ بھی غلط ہے. مطالبہ یہ ہے کہ یہ بیٹھے، فوج کو نہیں بلوانا چاہیے. یہ دیکھیں نا، این آر او پہ ہمارا وہی سٹینس ہے. ہمارا اکاؤنٹیبلٹی لا جو ہماری پارٹی کا 3 دفعہ وہ آتے آتے رکا ہوا ہماری پارٹی کی وجہ سے. آپ کو پتا ہے ہم ٹوٹلی ڈس ایگری کیا ہم نے جو آپ کو اختلاف جو فوج کے لفظ سے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر جمہوری طریقے سے ہو تبدیلی تو آپ کے لیے ہم اپنا مائنڈ سیٹ ٹھیک کریں. فوج جو ہے وہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ کا یعنی ایک حصہ گنی جاتی ہے. اور جب آئین میں لکھا کہ آپ کو اگر ان کی ضرورت ہے آپ ان کو بلا سکتے ہیں. دے آر ٹرینڈ اینڈ ٹیونڈ فار دیٹ. اینڈ پاکستان کے ریسورسز، عوام کے ریسورسز. دیکھیے وہ مطالبہ کر رہی ہے نا MKM جی، وہ کہہ رہی ہے ان کو بلوائیں اور ان سے احتساب کروائیں. اگر یہ آئین کا حصہ ہے تو آپ برداشت کریں پھر اس کو. ڈاکٹر صاحب نہیں، بات سنیں کہ کس نے کیا ضیاء الحق احتساب کر سکا تھا؟ کیا ایوب خان احتساب میں کامیاب ہو گیا تھا؟ کیا مشرف نے احتساب کر لیا؟ کیا تھا؟ مشرف صاحب نے کہا کہ میں جو ہے پہلے پریگمیٹک تھا، پھر پہلے میں ریئلسٹک تھا، سوری آئیڈیلسٹ تھا، پھر میں پریگمیٹک ہوا، پھر میں گراؤنڈ ریئلٹیز پہ آ گیا. کیا مطلب گراؤنڈ ریئلٹی مین گراؤنڈ ریئلٹیز اب سو، یعنی جو سیاستدان جو کچھ کرتے تھے آپ کے بھری ہوئے ایک. لیکن سیاستدان تو کچھ نہیں کر رہے نا ڈاکٹر صاحب. اگر کر رہے ہیں تو سیالکوٹ جیسے واقعات ہوں اس ملک میں، سیلاب میں دیکھیے جو صورتحال ہے. حکومت کے بخاری سے تشریف رکھتے ہیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے یہ جو ایک ڈائیورٹ کیا ہے ساری ایشو کو، یہ بہت ہی غیر جمہوری ہے، بالکل نامناسب ہے. ان کو چاہیے یہ فوری، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت نہیں وہ کر رہی، یہ ہمارا ساتھ دیں، این آر او کے ساتھ ہمارا ساتھ دیں، اکاؤنٹیبلٹی لا میں ہمارا ساتھ دیں. اب ہم کہتے ہیں اس کو وہ ٹوتھ لیس نہیں ہونا چاہیے. ہماری تو جو وسیم صاحب یہ پوچھوں گا ڈیفینیٹلی کہ دوسرے معاملات میں آپ ادھر آ کے بیٹھے ہمارے ساتھ کام کریں گے. جمہوریت میں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جی کوئی پسند ہے یا نہیں، ساتھ آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ آپ یہ بھی کام کر رہے ہیں، تو یہ میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ حکومت چھوڑے، اپوزیشن میں آئیں. ہمارے سٹینڈز بڑے کلیئر ہیں جو ان کی ڈیمانڈز ہیں، اور آپ ویلکم کہیں گے ان کو. وائی ناٹ، اپوزیشن میں جو بھی ہے. بخاری صاحب یہ دیکھیے، یہ جو آپ کے کولیشن پارٹنر ہے MKM ایک بڑی مین پارٹی ہے. وہاں پہ سندھ میں آپ کے اتحادی ہیں، فیڈرل میں بھی آپ کے اتحادی ہیں، ان کے پاس وزارتیں بھی ہیں، اور آپ کے بڑے بھائی الطاف بھائی اور دوسرا آصف صاحب، صدر آصف صاحب، دونوں بھائی بڑے قریبی. تو یہ آپ کی پارٹی آپ کا ساتھ چھوڑ کے جا رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم مطمئن نہیں ہیں، حالات بہت زیادہ خراب ہے اور فوج کو آنا چاہیے ساری صورت. اس وقت آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ہر پولیٹیکل پارٹی کی اپنی اپروچ ہوتی ہے ٹورڈز ایشوز، اور الطاف بھائی کی جو اسٹیٹمنٹ، اور جیسے ابھی وسیم صاحب نے بھی کہا، بات بڑی سیدھی سی ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایز اے پاکستانی، ایز اے کامن سٹیزن آف پاکستان، آیا اس ملک کو کسی آئین اور ضابطے کے مطابق چلانا ہے؟ اور اگر آئین اور ضابطے کے مطابق چلنا ہے تو پھر جو پروویژنز آئین کی ہیں اسی کے عمل کر کے آپ آگے چل سکتے ہیں. اور اگر آپ جمہوریت پہ بلیو کرتے ہیں تو جمہوریت کو چلانے کے لیے کوئی ضابطہ تو ضرور ہوتا ہے. اور 1973 کا آئین جب موجود ہے، جہاں پہ کرٹیسزم آتا ہے، کہیں میل پریکٹس آ گئی یا کہیں گورننس کے بارے میں کوئی کرٹیسزم آ گیا، اس کا یہ جواز قطعاً نہیں بنتا کہ جناب ایک ادارہ، وہ فوج کا ادارہ ہے، وہ آئے
سابقہ جیسے ادوار میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہمیشہ پولیٹیکل گورنمنٹس کو مطلب ریپلیس کیا جاتا رہا اس بنیاد پہ کہ جناب ہم احتساب کریں گے. 58 کو دیکھ لیں, پھر 69 کا مارشل لاء دیکھ لیں, پھر آپ 77 کا دیکھ لیں, اور پھر 99 کا دیکھ لیں. آؤٹ کم کیا ہوا؟ الٹیمیٹلی اس ڈکٹیٹرشپ کے بعد آپ نے الٹیمیٹلی رجوع عوام سے کیا, اور پھر ایک پولیٹیکل گورنمنٹس فارم ہوئی. آپ کو مثال تو برما میں کتنے عرصے سے ایک فوجی عملیت بیٹھی ہوئی ہے. الٹیمیٹلی آج پھر صورتحال برما میں کیا ہے کہ پھر عوام کے پاس پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل فورسز کو جانا پڑ رہا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو پیرامیٹرز پولیٹیشنز نے, پبلک ریپرزینٹیٹیوز نے جو بنائے ہیں, جو آئین کی صورت میں آپ کے پاس ہیں, آپ اسی کے تحت چل کے کچھ کام کر سکتے ہیں. جہاں آپ سمجھتے ہیں کوئی کمی ہے تو جو ضابطہ ہے اس ضابطے میں کہیں امپرومنٹ آپ لانا چاہتے ہیں, آپ ضرور امپرومنٹ لائیں, لیکن آپ سسٹم کو ڈیریل کر کے اور ٹریک سے اتار کے اور پھر الٹیمیٹلی 4 سال 5 سال 10 سال بعد پھر اس ٹریک پہ لائیں گے تو اس سے سسٹم آگے چل نہیں پاتا. بنیادی بات میں آپ کو بتاؤں کہ سسٹم کی کنسسٹنسی بہت ضروری ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت اور ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن اسٹیبلش ہوں, یہ اپرچونٹی آپ پبلک کو دیں, اور پبلک جتنی اچھی اکاؤنٹیبلٹی کر سکتی ہے. بہت سے ڈیلیور نہیں کر رہی ڈیموکریسی. کسی جگہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا, لوگ رو رہے ہیں, لوگ فوج کو پسند میری کرو, بات کہتے ہیں سن لیں, مشرف کا دور اچھا تھا. آپ میری بات سنیں جناب. آپ ڈیلیورنس آپ کہتے ہیں ودن مطلب 48 آورز یا 24 آورز یو گیٹ. 3 سال ہو گئے بخاری صاحب, 3 سال میں 3 سال 11 سال کا گند پڑا رہا ہے, 9 سال کا گند پڑا رہا ہے. ڈو یو تھنک جو چیزیں جو آج تک روئیں گے ہم اس کو 10 رو سال رہے کو 11 سال وہ کو اس لیے 40 سال کو. آپ دیکھیں آج جس ٹیررزم ہم فیس کر رہے ہیں, قتل ہوتا ہے نا, فوری طور پہ یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ کیونکہ 10 سال پرانے حالات ہے اس لیے اس قاتل کو معاف کر دیا جائے. آپ آج کے قانون کے مطابق اس کو سزا آج کے قانون میں ایک بات مجھے بتا دیں, آج جس ہم ٹیررزم کا رونا رو رہے ہیں یہ آج کی بات ہے, یہ تو بہت پرانی بات ہے. ہم نے 80s میں بھی دیکھا بم بلاسٹ اس وقت بھی ہوتے تھے. ہم نے وہ صورتحال بھی تھی کہ 79 آنورڈ جو ریجن کی صورتحال بڑی وہ بھی ہم نے دیکھی. حالات ٹھیک ہوتے نا بخاری صاحب, لیکن بات آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خلاف نہ چلتے, آپ سمجھتے ہیں کہ فوج معاملات ٹھیک کرتی ہے. نہیں ہم نہیں چاہتے جی, ہم یہ کہتے ہیں آپ یہ آپ سمجھ کر لیں. تو پھر بات یہ ہے کہ پولیٹیشنز کی اکاؤنٹیبلٹی کوئی ادارہ تو نہیں کرتا, عوام کے پاس یہ اختیار ہے. کیوں نہیں کرتا؟ 5 سال تک نہیں, میں یہ کہتا ہوں یہ اختیار جو عوام کے پاس ہے یہ اکاؤنٹیبلٹی ان کو کرنے دے. اچھا, آپ کے سینئر مختوم امین فہیم صاحب ٹیلی فون پہ اگر آپ اجازت دیں تو ان کو ساتھ لینا. بالکل. میں مخدوم صاحب السلام علیکم. پارٹی کے وائس چیئرمین. وعلیکم السلام. مخدوم صاحب, یہ جو مارشل لاء کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں, آپ محسوس کر رہے ہیں آپ کی حکومت ٹھیک ڈلیور کر رہی ہے؟ دیکھیں, میں ایک چیز کہوں گا, آج کل ایک مہم چلی ہے اور وہ بڑی ہی جو ہے وہ پلاننگ کے ساتھ چلی ہے کہ سیاستدانوں کو ڈسکریڈٹ کرو, ان کو بدنام کرو, ان کے لیے ایسی باتیں کرو کہ لوگ کہیں کہ یہ لوگ یہی چور ہیں, یہی بدنام ہے, یہی خرابی کرتے ہیں. خدا کے لیے آپ جمہوریت کو بحال کرو. ماشاء اللہ کی باتیں کرنے کا یہ وقت ہے. ماشاء اللہ نے پاکستان کو تباہ کر دیا ہے. اس وقت جو ہے وہ ہم پاکستان کی بات کریں, پاکستان کے عوام کی بات کریں. لیکن مخدوم صاحب یہ ہم نہیں کر رہے, یہ آپ کے کولیشن پارٹنر کر رہے ہیں جنہوں نے ووٹ لیا ہے. سندھ میں آپ کے اتحادی ہیں, فیڈرل میں آپ کے اتحادی ہیں, کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اپنے کولیشن پارٹنر سے پوچھیں کہ کیوں اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں, کولیشن پارٹنرز کی میں عزت کرتا ہوں, لیکن ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ ان سے بات کرے. میں تو سیدھی بات کروں گا, جو بھی پولیٹیشین کو خراب کرتا ہے میرا خیال ہے کہ اس میں جو ہے وہ کوئی اصلاح کی بات نہیں ہے. ایک سسٹم جو ابھی ہمیں ملا ہے جمہوریت کا, اس کو ڈی ریل کرنے کی باتیں کریں. خدا کے لیے ایسا نہ کرو, جمہوریت کو چلاؤ. چلو میں خراب ہوں, مجھے چھوڑ دو, لیکن کوئی اچھے لوگ ڈھونڈ کے لاؤ جو کہ اس کو چلائیں. اب ایک سسٹم کو اگر بدنام کریں گے, ایک سسٹم کو اگر ڈی ریل کریں گے تو پھر تو بیک ٹو اسکوائر ون. اچھا یہ بتائیے, آپ اپنی پرفارمنس سے مطمئن ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں مخدوم صاحب ٹھیک حکومت چل رہی ہے اور جیسے چلنی چاہیے, جو لوگوں کی ڈیزائر ہے ان کے مطابق آپ پرفارم کر رہے ہیں؟ دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں, لوگوں کو جو اندازہ ہے, جو ان کے خواہش ہے کہ آسمان سے ستارے لے کر کے آئے, وہ ستارے اوور نائٹ نہیں آتے. ہمیں جو کچھ ملا ہے اس کو سدھارنے کی کوشش کرنا ہمارا فرض ہے, اور اس میں اگر ہم نے کوئی کوتاہی کی تو آنے والے الیکشن میں عوام ہم کو ریجیکٹ کریں گے. اگر ہم نے کچھ کیا تو عوام فیصلہ کریں گے. عوام کو فیصلہ کرنا ہے, کسی انڈیویجول کو نہیں کرنا اور میڈیا کو نہیں کرنا, وتھ ڈیو ریسپیکٹ. اچھا مخدوم صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ آپ آسمان سے تارے نہیں لا سکتے, لیکن لوگوں کو روٹی تو دیں, ان کو پانی تو دیں, انصاف تو دیں, کرپشن تو کم کریں, لوگوں کے آنسو تو خوش کریں. جو سیلاب میں آپ کا اپنا علاقہ سیلاب میں ڈوبا ہے, ان لوگوں کی مدد تو کریں, ان کو تو باہر نکالیں. ان کی مدد کون کرے گا؟ ٹھیک ہے, آسمان سے تارے توڑنا